बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इमरान खान को जाल में फंसाने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बिल आखिर हुकूमत की जो बिल्ली थी बल्कि बिल्ला था वो थैले से बाहर आ गया है कि सफ़ेद हाथियों की तादाद में इजाफा कर दिया जाए। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपको एक जज सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस आपको 45 लाख महीने में पड़ता है। कारकर्दगी आपके सामने है। उसके बाद एक जो रिपोर्टर थे जिनको अडयाला जेल में जाने से रोक दिया गया है, उन्होंने बाहर आकर क्या कहा है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनकी रुदाद आपको सुनाऊंगा। और उसके बाद मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, बड़ा मशहूर मारूफ फिक्रा शहबाज शरीफ का। और फिर एक्सटेंशन नहीं लेनी, हाँ उम्र बढ़ा दें, यानी आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अब कह रहे हैं कि कादी फायद ईसा एक्सटेंशन नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा, और आदम नज़ीर तारड़ जो धंधा ग्रुप है बुकला का, उन्होंने कहा। लेकिन कादी फायदी से कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ा दें तो फिर जाहिर है मांगने नहीं आया। यानी क्योंकि एक्सटेंशन जो है ना वो अगर कोई समझे तो वो इस मुल्क में जो है वो गाली बन चुका है, यकीन करें। और किसी को भी जिसने एक्सटेंशन ली वो जो है वो खुशी खुशी घर नहीं गया, या बाद में लोगों ने उसको अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया। यानी चिपक जाना कुर्सी के साथ, नए लोगों के रास्ते में रुकावट बनना, नए टैलेंट को आगे ना आने देना, लोगों का हक मारना, और जो है ना वो गैर जरूरी तौर पे भाजपा को देखें। तो यानी एक्सटेंशन इस वजह से भी वो काई साहब चाहते हैं कि वो इस लफ्ज से बचें। लेकिन हुकूमत यानी आपने कान को इधर से हाथ लगाना है या इधर से हाथ लगाना है। एक्सटेंशन नहीं चाहते काई साहब, बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर जजों की या तमाम सरकारी मुलाजमीन की उम्र बढ़ा दी जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है उनको 2 साल या 3 साल और मिल जाएंगे। और यही हुकूमत की ख्वाहिश है, यानी वो किसी न किसी तरीके से वो इनकी जो है वो उम्र बढ़ा दे। उसके लिए अब इनको चाहिए 2/3 अक्सरियत, जो कि अभी इनके पास नहीं है। ये मार धाड़ करेंगे, ये फजल रहमान साहब के और पाँव पकड़ेंगे, उनके दरबार पे चढ़ावे चढ़ाएंगे, ऑफरें करेंगे। एक ऑफर मार्केट में आई भी है कि उनको कहा जा रहा है कि KPK में उनके 2 सेनेटर्स बनवा देते हैं और इसके अलावा KPK में उनको गवर्नर भी दे देते हैं। और आपको पता है कि किसी न किसी जगह पे जाके वो मौलाना का ईमान जो है वो डामाडोल हो जाएगा। और ये यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अगर इनके साथ डील मार लें और कोई 4-5 बंदे अगवा कर लिए जाएं PTI के, तो इस तरह ये, वरना वैसे तो उनको 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है। बहरहाल आपको तरीका वारदात बताना था कि जी मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। काई साहब क्या कह रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं चाहिए, यानी हाँ उम्र बढ़ा दें और उम्र फिर सब की बढ़ाएं। यानी मुझे जो गालियां वैसे अब भी खैर पड़ रही हैं बड़ी तादाद में कि मुझे अकेले के हिस्से में ना आए, आप सारे जजों की उम्रें बढ़ा दें तो फिर मेरा जो है ना मेरा भी दाव लग जाएगा और मैं भी जो है वो 2-3 साल वो चीफ जस्टिस रहूंगा। बहरहाल ये गेम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और बिल्कुल नौजवान है, उस्मान। ये उस्मान वो जर्नलिस्ट है जिसने पक्का रिपोर्ट करना होता था जो है वो अडयाला जेल में। तो बहरहाल हुकूमत को बहुत बहुत मुबारक देनी थी, ताकतवरों को बहुत बहुत मुबारक देनी थी कि इदारे ने इस उस्मान नामी रिपोर्टर को वो नौकरी से फारिग कर दिया है। उस्मान ने एक इंटरव्यू दिया है और उस्मान ने कहा है कि मुझ पर जो सबसे ज़्यादा जो बैकलैश आता या मुझ पर जो सबसे ज़्यादा दबाव था कि तुम बाहर आकर ये क्यों कहते हो कि इमरान खान हशाश बिशाश हैं, इमरान खान मुस्कुराते हैं, इमरान खान जो है वो सेहतमंद हैं। और इसी उस्मान ने
اب یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے. اسی عثمان نے رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان جب سیل سے نکلتے نا اور وہ جو گیلری ہے اس گیلری میں آتے تو وہاں پہ 4 5 6 پولیس والے کھڑے ہوتے. وہاں پہ عمران خان ان کو سلام کرتے, ان کا حال احوال پوچھتے, اور عثمان نے رپورٹ کیا تھا کہ اس کے بعد ان پولیس والوں کے چہرے وہ دیکھنے کے قابل ہوتے, یعنی اتنی خوشی ہوتی جو ہے وہ ان کے چہروں پر. پھر طاقتوروں نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان بات کر لیتے ہیں, عمران خان حال چال پوچھ لیتے ہیں, اور عثمان نے یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ وہاں پہ ہاتھ بالکل کسی سے نہیں ملاتے, لیکن ہر بندے سے سلام کرتے ہیں, ہر بندے کو جو ہے نا وہ اس سے حال وال پوچھتے ہیں. تو طاقتوروں نے کیا کیا کہ عمران خان اور عدالت کے درمیان جو دیوار تھی, یعنی عمران خان کے سیل اور عدالت کے درمیان ایک دیوار تھی, اس دیوار کو پھاڑا اور وہاں پہ اب دروازہ لگا دیا کہ عمران خان سیل سے نکلیں اور عدالت میں آ جائیں. وہ جو 5 6 پولیس والے تھے جن کے ساتھ عمران خان بات شات کر لیتے تھے تاکہ یہ بھی نہ ہو عمران خان کسی سے بات بھی نہ کر سکیں. اور یہ بھی عثمان نے رپورٹ کیا کہ اب جو مکمل وہاں پہ ڈیوٹی ہے وہ جو ہے اس کی رینجرز کے پاس ہے. ہر طرف جو ہیں وہ رینجرز ہیں, بلکہ انہوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک جو ہے نا وہ پوسٹ تھی پولیس کی, ظاہر ہے جیل کے باہر پولیس کی پوسٹ ہونی تھی, اس پوسٹ کا جو انتظام ہے وہ بھی جو ہے وہ رینجرز نے سنبھال لیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا رپورٹ کیا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس بندے کی نوکری چلی گئی, ایک اور بے روزگار میں اضافہ ہو گیا, اور اس کا جو رزق لگا ہوا تھا, کیونکہ میں نے کل پرسوں بھی آپ کو بتایا کہ گاڈ کمپلیکس کا شکار ہیں یہ لوگوں کے کاروبار بند کر رہے ہیں, یہ لوگوں کی نوکریاں بند کر رہے ہیں. پہلے 25 لاکھ فری لانسر کو انہوں نے لوٹا, ان کو گھر بٹھا دیا. تو بہرحال یہ کب تک چلتا ہے یہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال عثمان کے بقول عثمان جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور وہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ٹائٹ ہیں اب کر دیے گئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے سامنے عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہوئی, میں وہیں پہ تھا. میرے سامنے عمران خان کو عدت میں سزا ہوئی, میں وہیں پہ تھا. میرے سامنے عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا سنائی گئی, میں وہیں تھا. عمران خان کا جو صرف ریئیکشن ہوتا تھا وہ یہ کہ وہ اوپر کی طرف دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے. جب ان کو سزا سنائی جاتی تو وہ اوپر دیکھتے اور مسکراتے. اس کے علاوہ عثمان نے جو بات رپورٹ کی ہے وہ یہ کہ عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس سیل میں بھیجا. میں 3 دفعہ جو ہے قرآن پاک وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ چکا ہوں. پہلے جب میں باہر تھا تو مجھے کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہوتا تھا تو میں علماء سے رابطہ کرتا رہنمائی کے لیے, لیکن اب عمران خان کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ اب بہت کم ایسے مسائل ہوں گے کہ میں علماء سے رابطہ کروں گا, کیونکہ میں 3 دفعہ جو ہے یہ قرآن پڑھ چکا ہوں اور اس کے بعد نماز میری بہت پکی ہو گئی ہے. اس کے بعد جو میرا مطالعہ جو عادت میری چھوٹ گئی تھی مصروفیات کی وجہ سے وہ میری واپس آ گئی ہے. اور عثمان نے جو آخری بات کی وہ یہ کہ اگر عمران خان کبھی فکر مند ہوئے ہیں, اگر کبھی وہ پریشان ہوئے ہیں تو وہ اپنی بیوی بشرا بیگم کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کے سیل میں چوہے آ جاتے ہیں. کبھی ان تک خبریں پہنچائی جاتی ہیں کہ بشرا بی بی فیک خبریں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں, کہ بعد ان خبروں سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اور دوسرا عثمان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ہم وہاں سے رپورٹنگ کر کے آتے, جب باہر آتے تو یعنی ہمارے جتنے بھی ٹکرز ہوتے ان کو جو ہے وہ فلٹر کیا جاتا, ان کو اپنی مرضی کے وہ ٹی وی پہ چلائے جاتے اور ہم دیکھتے رہتے چپ کر کے کہ یہ بات تو خان صاحب نے کہی نہیں, یہ بات بھی خان صاحب نے نہیں کی, یہ بات بھی نہیں کی, لیکن وہ ٹی وی پہ چل رہے ہوتے تھے. بہرحال یہ عثمان کا انٹرویو آپ کو بتانا تھا کہ یہ عثمان نے انٹرویو دیا ہے, اور اس کی باٹم لائن یہ تھی کہ باہر آ کر یہ نہ بتاؤ کہ خان صاحب جو ہے وہ فٹ ہیں, خان صاحب جو ہے وہ پریشان نہیں ہیں, خان صاحب ہنستے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں
طاقت کا، طاقتوروں کا، ان کے ظرف کا۔ بہرحال ہم اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں۔ پہلے ایک چیف جسٹس اور 16 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز، یہ ٹوٹل تعداد جو ہے 1997 میں آئی تھنک یہ فکس ہوئی تھی کہ 17 جو ہے وہ ججز ہوں گے۔ پھر ابھی تھوڑے عرصہ پہلے قاضی فائد عیسیٰ کو جوش چڑھا کہ جی وہ اتنے زیادہ کیسز پڑے ہیں، تو جو 2 جج انہوں نے اپنی مرضی کے اور نون لیگ کی مرضی کے انہوں نے اپوائنٹ کر لیے، یعنی 17 اور 2 19۔ آج حکومت نے بل پیش کیا سینٹ میں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 21 کر دی جائے۔ اب یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی لوگوں کے لیے بل پیش کیا ہو، کوئی لوگوں کی سہولت کے لیے بل پیش کیا ہو؟ اپنی ان کی چال بازیاں، اپنی، چونکہ قبضہ گروپ ہے۔ میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا کہ لوگوں کے ووٹوں سے یہ نہیں آئے، ان کو پتہ ہے ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، یہ قبضہ ہے۔ 1 دن ہے، 10 دن ہے، 1 مہینے ہے، 2 مہینے ہے، 4 مہینے ہے، قبضہ ہے، اور پھر لوٹ کا مال ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی سیٹیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ لوٹی ہوئی ہیں، بالکل یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ نقب زن ہیں، انہوں نے نقب لگائی ہے رات کو، اور ان کے ہینڈلرز نے رات کو 12 بجے کے بعد۔ یہ قبضہ گروپ ہے۔ جس طرح کسی میرے جیسے مسکین بندے کے پلاٹ پہ کوئی ڈاٹا بندہ قبضہ کر لے تو پھر آپ جائیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، ان کو کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو کہتے ہیں جائیں عدالتوں میں، جائیں، انہیں پتہ ہے عدالتوں میں پیو بیٹھا ہے۔ تو بہرحال جی یہ بھی آپ کو بتایا کہ ایک جج اس غریب مسکین قوم کو وہ پڑتا ہے 45 لاکھ روپے مہینہ۔ اب حکومت یہ جب سے خواتین کی مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا نا، قاضی صاحب چلے گئے اقلیت میں، ان کو بار بار شکست ہو رہی ہے۔ جو قانون پسند جج ہیں، جو آزاد جج ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب انہوں نے بیلنس کرنا ہے کہ قاضی کی طرح بے ضمیر، قاضی کی طرح جو ہے نا وہ قانون فروش، قاضی کی طرح ضمیر فروش ان ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ یعنی نون لیگ کوئی کام کرے اور اس میں پاکستان کی بھلائی ہو یا لوگوں کی بھلائی ہو یا لوگوں کی اچھائی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ اپنا مفاد، ذاتی مفاد، کہ جی میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا کہ نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم بن گیا، وہ پاکستان نہیں آیا۔ نواز شریف کا بھتیجا وزیر اعلیٰ بن گیا، وہ پاکستان نہیں آیا۔ کب پاکستان آیا؟ جب فائز عیسیٰ وہ چیف جسٹس بنا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سارے راستے وہ عدالت سے نکلیں گے، اور نکلے راستے، یعنی بہانہ جہانگیر ترین کو اور دوسروں کا کر کے نواز شریف کو 1 ہفتے میں اہل قرار دے دیا۔ تا حیات پابندی تھی اس پہ الیکشن لڑنے پہ، قاضی فائد عیسیٰ نے 2 دن میں پرے مارا کہ لڑو جی الیکشن۔ عدالتیں یعنی سزا کاٹ رہا تھا یہاں سے، جب باجوہ اور فیض نے بھگوایا تو 1 منٹ میں گئے کیس ختم۔ کدھر ہیں وہ کیس؟ نیب والے اور اس والا ایون فیلڈ اور مے فیئر، گئے سارے کیس۔ انتظار ہو رہا تھا قاضی فائد عیسیٰ کا، تو قاضی فائد عیسیٰ اب جو ہے اسی طرح، اب جج کس نے لگانے ہیں؟ جج قاضی فائد عیسیٰ نے لگانے ہیں۔ اب بات ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، ہو سکتا ہے اب عامر فاروق بھی سپریم کورٹ میں چلا جائے، یعنی عامر فاروق جیسے ٹاؤٹ ڈھونڈنے ہیں۔ تو بہرحال جی ان کی تعداد کبھی 21 کہی جا رہی ہے اور کبھی 25 کہی جا رہی ہے۔ صرف اور صرف مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے، یہ نہیں کہ کیسوں کے فیصلے جلدی ہوں۔ وہ جو 2 جج انہوں نے ایڈ ہاک پہ رکھے، کیا انہوں نے اکھیڑا؟ کیا فیصلے آپ نے سنے کہ سپریم کورٹ میں کیسز کم ہونا شروع ہو گئے؟ وہ چھٹیوں پہ ہیں، تنخواہیں لگ گئیں، مرات لگ گئیں، وہ چھٹیاں سپریم کورٹ میں، وہ انجوائے کر رہے ہوں گے شمالی علاقہ جات یا باہر کا ملک، خرچہ سارا سرکاری۔ یہی ہوتا ہے نا۔ ابھی جو ایکسٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ وہ پھر ایکسٹینشن پہ آ گئے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ سفید ہاتھیوں کی تعداد میں وہ اضافہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیسے آپ نے دینے ہیں، میں نے دینے ہیں، بجلی کے بلوں میں دینے ہیں، گیس کے بلوں میں دینے ہیں، جی ایس ٹی میں دینے ہیں، دکانداروں نے جو ہے نا، دکانداروں پہ جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ دینے ہیں، کیونکہ وہ بھوپالی صاحب جو 3 کمیٹیوں میں تھے وہ استعفیٰ دے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم محنت کر کر کے وہ کام کرتے ہیں، کسی ایک چیز پہ حکومت عمل نہیں کرتی، کیونکہ بھوپالی صاحب نے، میرا خیال ہے کیسر بھوپالی ہیں، بہت بڑے معیشت دان ہیں، ان کو بڑے شوقوں سے حکومت لائی تھی۔ کیسر بھوپالی نے جو تجاویز دی، ان میں سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ حکومت خرچے کم کرے۔
اب حکومت کس طرح خرچے کام کرے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 74 ارب روپیہ روز کا لگا رہے ہیں، 74 ارب روپیہ روز کا یہ پھونک رہے ہیں، پروٹوکولز پہ، دعوتوں پہ، دوروں پہ، ٹی اے ڈی اے پہ پھونک رہے ہیں سارے مل کے۔ تو کیسر بھوپالی نے اس نے کہا جی یہ میرے وس کی بات نہیں ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ان کی تعداد بڑھانے جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ آخری خبر اور مین سٹوری یہ ہے کہ نواز شریف نے جال پھینکا ہے اور اس نے کہا ہے جی کہ عمران خان مذاکرات کریں، تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے مل بیٹھیں اور ملک کو اس حالت سے نکالیں۔ اب ملک کو جس حالت میں پہنچانا تھا وہاں تو پہنچا دیا، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ پی ڈی ایم کا کت خانہ، کاکڑ کا چکلا، پھر یہ کنجر خانہ جو اب چل رہا ہے فارم 47 والا، یہ جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ ملبہ صرف ہم پہ نہ گرے، سمجھ رہے ہیں بات، کہ ملبہ ہم پہ نہ گرے، یہ بانٹا جائے، ورنہ آپ عمران کے خلاف تو سارے ایک ہیں، کون سی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں؟ صرف عمران نہیں ہے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان جماعت سارے ایک ہیں، کون سی پارٹی نہیں ہے؟ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے۔ اور یہ اتنے گندے ہو گئے کہ آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا، اداروں کی کیا ساکھ رہی ان کا ساتھ دینے سے؟ ادارے نہیں دیکھتے میڈیا کہ ان کی کیا ساکھ ہے، ان کو لوگ کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیاں بیٹھیں، ساری پارٹیوں سے کیا مراد ہے؟ عمران خان بیٹھیں، اور عمران خان نے پھر لات مار دی ہے۔ قبضہ گروپ سے کس طرح بات ہو؟ اگر عمران خان ان سے بات کرتے ہیں تو عمران خان کا موقف ہی ختم ہو گیا، عمران خان ان کو تسلیم کر لیں، عمران خان ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک جیت کے آئے ہیں، بس بات ہی ختم۔ پھر عمران خان کا جو نظریہ ہے، جو عمران خان کا سٹانس ہے وہی کمزور ہو گیا۔ اب ان کو چڑھ گئی ہیں سانسیں، ان کی سانسیں پھول گئی ہیں ہر طرف سے۔ یعنی نواز شریف مری روڈ کے مال روڈ پہ پھر رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے، کسی نے یہ نہیں کہا، یعنی وہاں پہ بابر اعظم چلا جاتا نا، یا کوئی ریٹائر کھلاڑی چلا جاتا، لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ملنے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، یعنی 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو یقین کریں وہ ویڈیو نکال کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے۔ یعنی مجھے کوئی روڈ پہ مل جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ محمود نیادی ہیں نا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے جی، ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے یا یوٹیوب پہ دیکھا ہے، میرا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی الحمدللہ وہ کافی وہ ہے، ایم آئی کے نیازی، تو یعنی وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے یا انسٹا پہ دیکھا ہے۔ مجھ جیسے فقیر کو وہ ادھر پھر رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ لعنت بھی نہیں بھیج رہا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ ابھی تو ان کے ارد گرد سیکورٹی ہے، پولیس ہے، رینجرز ہیں، یہ اکیلے باہر آئیں، کسی ہال میں جائیں، مال میں جائیں، ان کو لگ سمجھ جائے۔ تو بہرحال جی وہ ملبہ بانٹنا چاہتے ہیں، وہ گند کا ٹوکرا خان کے سر پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ خان کو بھی شامل کریں۔ بہرحال عمران خان سے توقع نہیں ہے کہ وہ ان قبضہ گروپ کے ساتھ ملے گا، لوٹ کا مال ہے، یہ ہیں ہی قبضہ گروپ، یہ قانونی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ ناجائز ہیں، اور امید ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جن کے تم لوگ پالشی ہو، جن کے تم لوگ چوکیدار ہو، جن کے تم لوگ مالشی ہو، ہاں ہم ان سے بات کریں گے، سٹیٹس کے برابر کے لوگوں سے بات کریں گے، تم لوگوں کی کیا اوقات ہے۔ خبریں اور بھی ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔